अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान चौहान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक। मुल्क का नया माली साल, नया बजट और नए वादे, लेकिन सवाल यह है कि क्या बजट वाकई आवाम के लिए रिलीफ लाएगा या महंगाई का बोझ मज़ीद बढ़ जाएगा। इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि आवाम की इस बजट से क्या तवक्कुआत हैं, कारोबारी और तिजारती हलकों के अहम मुतालबात क्या हैं और हुकूमत से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। देखिए, इस मरतबा तो हमें बहुत उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमारी तजावीज़ पर अमल करेगी और इसको करना चाहिए कि इस बजट में हमने ख़ास तौर पे फोकस किया है PCCI ने एक्सपोर्ट पर, क्योंकि ये एक वाहिद रास्ता है। अगर हम ये चाहते हैं कि IMF के प्रोग्राम से बाहर आ सकें तो उसका वाहिद रास्ता सिर्फ एक्सपोर्ट है और अपने फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो हैं वो बढ़ाएं, और ताकि हम लोग जो उसकी बहुत सारी ऐसी बातें भी और ऐसी पॉलिसीज़ हम लोग IMF की मान रहे होते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री और हमारी एक्सपोर्ट के लिए बेहतर नहीं होती, लेकिन हमें वो मजबूरन उसकी वो पॉलिसी माननी होती है। देखिए, मैं IMF को तो यही कहूँगा कि वो तो अपनी जगह सही है, हम उसके कस्टमर बन चुके हैं, और कौन अपने कस्टमर को जो है वो गंवाना चाहता है। तो वो तो यही चाहता है कि ये कस्टमर मेरे साथ लगा रहे, तो वो पॉलिसीज़ भी ऐसी देते हैं कि इंपोर्ट ओरिएंटेड ये कंट्री बना रहे। और भी जहाँ भी IMF का प्रोग्राम चल रहा है तो हमें इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन अब हमने ये सोचना है कि अब हमने किस तरह जो है इसमें IMF की शराइत के साथ, IMF की इन कंडीशंस के साथ और IMF के प्रोग्राम में रहते हुए कैसे वे फॉरवर्ड और कैसे ऐसा रास्ता या वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं कि हमारी इंडस्ट्री भी चले और हमारी एक्सपोर्ट भी जो है वो भी बढ़े। तो उसमें जो हमने सबसे पहले हमें उम्मीद है कि जो फाइनल टैक्स रजीम का हमारा मुतालबा है कि एक्सपोर्टर्स की कॉस्ट कम करनी है, क्योंकि जितनी भी ज़्यादा जो मेन तजावीज़ दी गई हैं वो हैं कि कैसे हम अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कर सकते हैं। उसमें एनर्जी जो फैक्टर है वो बजट से तो उसका ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन फिर भी एनर्जी के लिए जो है हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी ग्रीन एनर्जी है उसके ऊपर से टैक्सेस कम किए जाएँ। लेकिन हमें जो इत्तलात आ रही हैं वो तो उसके बिल्कुल बरक्स आ रही हैं। वो ये हैं कि इसमें वो कह रहे हैं कि जो सोलर पैनल्स हैं उनके ऊपर जो पहले 10% सेल टैक्स था वो 18% हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत गलत फ़ैसला होगा, क्योंकि जब इंडस्ट्री जो है वो अपने लिए ख़ुद इंतज़ाम कर रही है और ख़ुद जो है वो एक कम कीमत एनर्जी के ऊपर आना चाह रही है, अगर वो तो उसको गवर्नमेंट को चाहिए सपोर्ट करे कि ना कि उनकी हौसला अफजाई करें। और दूसरा, अभी एक और जो मेरे ख़्याल में जो वो IMF से इन्होंने कमिट किया है, या वो जो IMF को इन्होंने प्रपोज़ किया है कि जो रेवेन्यू टारगेट है वो 15,200 अरब रुपए का वो टारगेट फ़िक्स किया गया है। तो मैं समझता हूँ ये भी एक नहायत गैर हकीकत पर मबनी ये टारगेट है, क्योंकि पिछला टारगेट पहले भी ये 13,900 था, जिसको बाद में कम करके 13,200 कर दिया गया। फिर उसके बाद जो है वो 12,600 पर इसको अभी कोशिश की जा रही है कि ये टारगेट अचीव कर लिया जाए, 12,600 अरब रुपए। तो एकदम 30% ये टारगेट बढ़ा देना, तो इसका मतलब है कि बेशुमार नए टैक्सेस आने जा रहे हैं, जो कि इसका बोझ आम आवाम पर भी पड़ेगा और हमारी इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा और हमारी एक्सपोर्ट गुड्स की कॉस्ट के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है। 8% इन्फ्लेशन रेट है पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से। तो फिर जो हम अब ये देख रहे हैं कि शायद फिर ये अब उसमें इंटरेस्ट रेट भी आगे बढ़ा देंगे। तो हर चीज़ अगर कॉस्ट आगे महंगी होने जा रही है तो फिर हमें बजट में कोई ना कोई ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि इसमें हमारी जो प्रोडक्ट है, ख़ास तौर पे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, उनकी कॉस्ट कम की जा सके। एक्सपोर्टर को कैसे हम कम लागत में वो अपना जो गुड्स हैं वो बना सकें और इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकें, क्योंकि पहले ही वो उनको परेशानी है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते हैं। देखिए, इस दफ़ा जो हमने तजावीज़ दी थी
اور اس کے بعد ملاقاتیں بھی ہوئیں FPR کے آفیشل سے, وزیر خزانہ صاحب سے, DG ٹیکس پالیسی سے, اور ابھی 2 دن پہلے وزیر اعظم صاحب سے بھی ہوئی ہے. ہم نے کوئی چیز ایسی مانگی نہیں ہے جس میں حکومت کو کے خزانے پہ بوجھ آئے. ہم نے کوئی ایسی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے حکومت کے پاس مسائل ہیں, اور اب ہم کہیں یار یہ 30% ہے, اس کو 10 کر دو, اس کو 20 کو 5 کر دو, ایسی گنجائش ہے ہی نہیں. ہم نے حکومت کو 2 قسم کی تجاویز دی ہیں. ایک کہ ایکسپورٹس کیسے بڑھے گی, اور نمبر 2 FPR کا جو ٹارگیٹ ہے, جو اس دفعہ بھی 1200 ارب سے شارٹ فال ہے اس کا, وہ کیسے پورا ہوگا. تو یہ ہم نے یہ نشاندہی کی ہے کہاں پہ آپ کا سینکڑوں ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے, چوریاں ہو رہی ہیں, وہ آپ بتائیے. میں نے وزیر اعظم صاحب سے خود میں نے ان کے گوش گزار کیا کہ یہی ہمارا فوکس رہا ہے کہ ایکسپورٹس بڑھ جائیں, اور FPR کا ٹارگیٹ پورا, یہ ٹارگیٹ ہم نے پورا کروانا ہے ان کا. ہر دفعہ ایسا نہیں ہوگا کہ غریبوں پہ بوجھ ڈالا جائے اور لیوی لگا کر غریبوں پہ بوجھ ڈال کے ہم اپنا ٹیکس پورا کریں. تاجر اور صنعت کار ٹیکس دیں. تو ہم نے ان کو وہ راستے بتائے ہیں کہ غیر ضروری بوجھ ڈالے بغیر لیکیجز کو کنٹرول کر کے ہم یہ اپنا ٹارگیٹ بھی پورا کریں اور ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں. سر اس دفعہ تو جو پچھلا ٹارگیٹ تو پورا ہوا نہیں, اور چیئرمین FPR کسی شادی کے سلسلے میں ضرور آئے تھے, مگر انہوں نے ڈنڈا اٹھا لیا کہ یہ ٹارگیٹ کیوں نہیں پورا ہوا. کراچی میں بھی یہ صورتحال آپ لوگوں نے کے سامنے, مگر اس بار تو پچھلا ٹارگیٹ ہوا نہیں, اور ٹارگیٹ مزید 30% انکریز کر دیا, اور اس وقت اب تک جو چیزیں سامنے آئیں اس کے مطابق ریونیو ٹارگیٹ 15,200 ارب روپے رکھا گیا, جو پہلے بھی پچھلے سال بھی غیر حقیقی سا ٹارگیٹ رکھا گیا تھا, پھر اس کو کم کرتے کرتے 12,600 پر لائے تھے. دیکھیے یہ ٹارگیٹ جو 15,000 کا رکھا جا رہا ہے یہ پورا ہو سکتا ہے, یہ کوئی مشن امپاسبل نہیں ہے, لیکن اور بغیر کوئی اضافی بوجھ ڈالے. میں کہوں جی آپ سیل ٹیکس 17 سے اٹھا کے 18 سے اٹھا کے 20 کر دو, ڈیوٹی 10% بڑھا دو, ٹارگیٹ پورا ہو جائے گا. سیلریڈ کلاس پہ اور 10% انکم ٹیکس بڑھا دو, ایسے نہیں, بغیر کوئی بوجھ ڈالے یہ ٹارگیٹ پورا ہو سکتا ہے. وہ کنجی یہ ہے 2 جگہ سے. ایک تو ٹریڈ بڑھے, آپ جو فیسیلیٹیشن ہے ٹریڈ پہ آسانیاں پیدا کریں, ایز آف ڈوئنگ بزنس پیدا کریں, وہ مشورے ہم نے دیے. اس سے آٹومیٹک جب ٹریڈ بڑھے گی تو ٹیکس بڑھ جائے گا آپ کا. بھائی میری سیل 1 لاکھ سے بڑھ کر اگر 1.25 لاکھ ہو جائے گی تو میرا ٹیکس بھی تو 25,000 کے اوپر بڑھ جائے گا نا. اور جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کی چوریاں ہو رہی ہیں, جو لیکیج, جو بڑی چوریاں 2 اس وقت ملک میں ہو رہی ہیں, سینکڑوں ارب روپے کی, میں نے وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھا ہے. ایک فاٹا کا قانون ہے جو ہمارے فاٹا کے بھائیوں کے لیے آیا تھا, جو کہ ان کا حق ہے, ان کی قربانیاں ہیں, انہوں نے جانیں دی ہیں اس ملک کے لیے دہشت گردی کے خلاف. ان بھائیوں کے لیے جو رکھا گیا تھا, ان بھائیوں کو تو پتہ نہیں ملا نہ ملا, اس کا فائدے دوسرے لوگوں نے اٹھا لیا, اس کو مس یوز کیا, اور سینکڑوں ارب روپے کا اس پہ نقصان ہو رہا ہے. یہ مانا ہے انہوں نے. اور دوسری چیز ہے جو آپ کی را مٹیریل کی اس وقت ملک میں امپورٹ ہو رہی ہے, اس میں کمرشل اور انڈسٹری کا جو ریٹ کا فرق ہے, اس میں تمام امپورٹ آپ دیکھ لیں 90% انڈسٹری میں ہو رہی ہے, کمرشل میں تو امپورٹ ہو ہی نہیں رہی. وہ انڈسٹری والا ہی کمرشل میں منگاتا ہے اور کمرشل میں بھیج دیتا ہے. تو میں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ اس گیپ کو ختم کریں, تو انہوں نے کہا جی کمرشل انڈسٹری والے پھر بڑے پریشان ہو جائیں گے, وہ آئیں گے کہ آپ نے ہمارا را مٹیریل بڑھا دیا. تو یہ ڈائلاگ ہوا ہے میرا پرائم منسٹر صاحب سے. تو میں نے ان کو عرض کی کہ سر آپ اس کے گیپ کو منیمائز کر دیں, تھوڑا سا, اگر گیپ 6% کا ہے نا, اس کو آپ 2% پہ لے آئیں, تو کیونکہ چوری کی بھی تو کاسٹ ہوتی ہے نا. تو یہ 2 چیزیں اگر کنٹرول کر لیں نا تو یہ سینکڑوں ارب روپے ہمارے پاس آ جائیں گے. اچھا, عموماً جب بھی بجٹ آتا ہے جو کاروباری طبقہ ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ ٹیکسز میں چھوٹ دی جائے, یا فلاں ٹیکس ہے اس کو کم کر دیا جائے, پہلا مطالبہ ہوتا ہے ہمیشہ. تو ہاؤ اٹ پاسبل کہ آپ ٹارگیٹ اچیو کریں گے؟ یہ 2 سیگمنٹ تو آپ نے بتا دیے, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چیز پہ مطمئن ہیں جو اب تک ٹیکسز لگے ہوئے سارے چیز؟ صرف ایک چیز پہ ہم نے کہا ہے, ہم کسی چیز کو نہیں کہا کہ آپ اس کو کم کر دیں سوائے ایک چیز کے, وہ ہے سپر ٹیکس. دیکھیں سپر ٹیکس جو ہے نا وہ ٹیکس نہیں ہے, وہ ہماری نظر میں جرمانہ ہے کہ تم نے سبق یاد کیا اب تمہیں چھٹی نہیں ملے گی, تم نے زیادہ بزنس کیا ہے, زیادہ ایکسپورٹ کی ہے, اب تم پہ سپر ٹیکس لگائیں گے. ہم نے صرف اس کی بات کی. یہ سپر ٹیکس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے ملٹی نیشنل آپ کیسے کوچ کر گئے, تو اس کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے سپر ٹیکس کا. ہر سال بزنس کمیونٹی بجٹ تجاویز دیتی ہے, اور اس کے بعد
کتنی پوری ہوتی ہیں, کتنی مانی جاتی ہیں اور کتنی نہیں مانی جاتی, اس کی بحث شروع ہوتی ہے بجٹ کے بعد. تو اس بار ہم بزنس کمیونٹی سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی کون سی تجاویز حکومت نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کو بجٹ میں شامل کیا جائے گا, اور کیا واقعی آنے والا بجٹ عوام دوست ہوگا, کاروبار دوست ہوگا, معیشت دوست ہوگا. اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایف پی سی سی آئی کے نائب صدر امان پراچا صاحب ہیں. السلام علیکم پراچا صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ کامران آپ کا. دیکھیں سب سے پہلے تو جو پرپوزل ہم نے دیے ہیں ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, جو کہ ایف پی سی سی آئی ہر سال دیتی ہے, لیکن بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ پرپوزل جو ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. تو اب ہم چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا ملک معاشی طور پہ ترقی کرے. اس کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہی بیٹھ کے اس کا حل نکالنا ہوگا, نہ کہ آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلے مسلط کریں. اس وقت بزنس بہت متاثر ہے, انڈسٹری نہیں چل رہی, آپ کا جو پہیہ ہے وہ معیشت کا نہیں گھوم رہا. تو آنے والے وقتوں میں مزید ہمیں چیلنجز نظر آ رہے ہیں. تو ان کو دور کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹھیں سر جوڑ کے اور ایک حل نکالیں. اس وقت جنگ کی صورتحال ہے, اس میں ہم اور مزید گر چکے ہیں, جس کی وجہ سے پیٹرول مہنگا ہوا ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس مہنگی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے انڈسٹری کا را مٹیریل مہنگا ہے. تو ہم کیسے ایکسپورٹ کر پائیں گے, ہم نے کیسے روزگار دینا ہے, اس کے لیے ہمیں بیٹھنا ہوگا. اور جو ایف پی سی سی آئی نے جو پرپوزل دیے ہیں ان پہ عمل درآمد کرنا ہوگا. ادروائز ہمارا سیکٹر, ہماری چیزیں نہیں چل پائیں گی, اور جب ہماری انڈسٹری اور زراعت اور سروس سیکٹر نہیں چل پائے گا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے اور کسی صورت بھی ترقی نہیں کر پائیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والا بجٹ بزنس فرینڈلی ہوگا؟ کیا حکومت کی یہ ولنگ ہے کہ وہ واقعی بزنس کمیونٹی کو ریلیف دے معیشت, تاکہ معیشت چل سکے؟ بالکل نظر نہیں آ رہا کہ بزنس جو ہے وہ بزنس فرینڈلی ہوگا. بالکل نظر نہیں آ رہا بجٹ بزنس فرینڈلی ہوگا. ان کی مین وجوہات ہیں کہ آپ ٹیکسیشن کی طرف مزید جا رہے ہیں, آپ انفورسمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. لوگ اس سے تنگ آ چکے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آرام سکون سے بزنس کریں, کاروبار کریں. وہ ماحول ان کو نہیں مل پا رہا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں, ایک ایسا ماحول ملے کہ ہر کاروباری طبقہ بزنس کر سکے. ایس ایم ای سیکٹر اس وقت شدید متاثر ہے, اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اس کے اوپر بھی ہم نے تجاویز دی ہیں, ہم دیکھتے ہیں آیا عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے ایس ایم ای سیکٹر ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اور ہمارا ایک اور مطالبہ جو تھا کہ سپر ٹیکس کم کیا جائے. اگر کم کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, لیکن اگر اس کو بالکل ہٹائیں گے تو جو ہماری انڈسٹری ہے وہ چل پائے گی. اور جو ٹیکسیشن ہے اس کو مزید کم کرنا ہوگا. ٹیکس بہت زیادہ ہے, آلریڈی را مٹیریل آپ کا بہت زیادہ ہے, بجلی بہت مہنگی ہے, آپ کی گیس بہت مہنگی ہے, آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے خطے میں سب سے مہنگا. تو آپ کس طرح سے انڈسٹری کو چلا پائیں گے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اس کے لیے کیا روڈ میپ ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا روڈ میپ گورنمنٹ دینے چاہ رہی ہے کہ جس سے ساری چیزیں ٹھیک ہوں. بیوروکریسی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بیوروکریسی تو اپنا ایک کام کرتی ہے, لیکن بیوروکریسی بہت زیادہ جو ہے وہ چیزوں کو لے کے نہیں چل رہی. ہماری ایک شکایت ہے ان سے کہ جو ہم پرپوزل دیتے ہیں بیوروکریسی میں پھنس کے رہ جاتا ہے, اور کوئی چیز ہم ان کو اصلاح کے لیے بولتے ہیں تو وہ وہیں اٹک جاتی ہے, اور وہ آگے اس طرح سے نہیں جاتی جس طرح جانا چاہیے. اچھا, کیا کہتے ہیں آپ کہ بجٹ میں جو بزنس کمیونٹی کو یا پھر کاروباری طبقے کو جو ریلیف ملنا ہوتا ہے اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ اور افسری بابو یہ دو الگ الگ پیجز پہ ہوتی ہیں؟ دیکھیں, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. حقیقت میں ہم جو منسٹری ہیں اور جو وزیر اعظم ہیں ان کی جو ایفرٹ ہے اس کو سراہتے ہیں. وہ مکمل طور پہ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے, لیکن بیچ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں اس کے اوپر ہمیں شدید اعتراض ہے کہ بہت ساری چیزیں دیکھیں, ہمارے بہت سارے جائز کام رستے میں پھنس جاتے ہیں, اور اگر ہم کوئی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ان میں ہفتے نہیں لگتے, مہینے نہیں لگتے, سالوں لگ جاتے ہیں. اگر آپ نے ملک کو صحیح کرنا ہے تو اس کو اسی وقت صحیح کرنا ہوگا. جو تاجر برادری ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ یہ ہڈل ہے, اس کو فوراً دور کرنا ہوگا تاکہ انویسٹمنٹ آئے اور ان کے کاروبار چلیں. اگر وہ چکر ہی لگاتے رہیں دفاتر کے اور ایک بھنور میں پھنسے رہیں تو کسی صورت بھی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اس وقت ایمرجنسی آپ کو معاشی ایمرجنسی لگانی ہوگی,
اور اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اس کے مطابق آپ کو ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جو ملک کے لیے قابل عمل بھی ہوں اور ملک کو آگے لے کے بھی جا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں جیسا آپ نے فرمایا کہ بجٹ تو ایک ایئرلی پروسیس ہے، اور اس میں یہ بات بالکل بہت خوش آئین ہے کہ اس سال بزنس کمیونٹی کے ساتھ جو ٹیکس پالیسی آفس ہے جس نے بجٹ بنانا تھا اس کی انٹریکشن بہت زیادہ رہی ہے۔ ہمارے کراچی چیمبر کے پلیٹ فارم سے بھی ان سے کئی میٹنگز ہوئی ہیں، چند کراچی میں ہوئی ہیں، چند اسلام آباد میں ہوئی ہیں، اور ان کو ہم نے ایک پورا بجٹ پروپوزل کا ڈاکیومنٹ پریزنٹ کیا ہے۔ دیکھیں اس وقت بزنس کمیونٹی کے جو ڈیمانڈز ہیں دے آل ریوالو اراؤنڈ دا فیکٹ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ایٹ کراچی چیمبر آف کامرس کہ ملک کا مستقبل صرف تب بحال ہے اگر ملک کی ایکسپورٹس بڑھیں۔ تو ہمارے جو بھی پروپوزلز گئے ہیں وہ ایونچولی گورنمنٹ کے لیے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ انیشیل منتھس میں اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو ریونیو لاس دکھے، لیکن اگر اس کی وجہ سے ایکسپورٹ بڑھتی ہے، فورن ایکسچینج بڑھتی ہے، تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو باٹم لائن ہے وہ حکومت پاکستان کے لیے، ملک کے لیے وہ پازیٹیو ہوگی۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا کیا پروپوزلز ایکسیپٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، دیکھیں بزنس کمیونٹی اپنی طرف سے تمام جائز پروپوزلز ہم تمام اسٹیک ہولڈرز سے ڈسکشن کر کے اپنے ممبرز سے، تاجران سے، انڈسٹریلسٹ سے، ایکسپورٹرز سے، سب سے پروپوزل لے کے ہم پریزنٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو۔ اس میں ایکسیپٹنس اور نان ایکسیپٹنس میں دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا کہ جو ٹیکس ریونیو ہے وہ پورا نہیں ہوا ایف بی آر کا۔ تو گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ چونکہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں تو جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اس کے تحت ٹیکس ریونیو لاس نہیں ہو سکتا۔ اب یہ چیز سمجھنا یا سمجھانا یا اس کو فورسی کرنا کہ ان سٹیپس سے ایونچولی ٹیکس ریونیو بڑھ جائے گا، ایونچولی فورن ایکسچینج بڑھ جائے گا، یہ دس از دا پوائنٹ دیٹ دا پیپل ان دا گورنمنٹ جو ان کو انالائز کرنا ہے۔ ہمیں بہت امید ہے کہ ہمارے جو میجر پروپوزلز ہیں وہ ایکسیپٹ ہوں گے اس دفعہ انشاءاللہ۔ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے، مگر کہتے ہیں جب گورنمنٹ نے آلریڈی اپنا ٹیکس ٹارگیٹ پچھلا فزیکل ایئر کا وہ اچیو نہیں کیا، تو اب انہوں نے 30% اور بھی انکریز کر دیا، تو ہاؤ اٹ پاسبل کہ جب آپ پچھلا اپنا بجٹ ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکے، یہ ریونیو ٹارگیٹ ہے، تو آپ انکریز کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ کہیں نہ کہیں تو اسپریڈ ہوگا۔ دیکھیں یہ تو ایک جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں، یہ تو ایک چکن اینڈ ایگ سچویشن ہے کہ پہلے آپ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کریں گے اور پھر ریونیو بڑھے گا، یا پہلے ریونیو بڑھے گا یا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگی۔ پاکستان میں اس وقت ریجنلی کمپیٹیٹیو الیکٹریسٹی ٹیرف موجود نہیں ہے، جو کہ سب سے بڑی وجہ ہے ہماری ایکسپورٹس کے ان کمپیٹیٹیو ہونے کی۔ اب ہم بزنس کمیونٹی یہ کہتے ہیں کہ جی جب تک ہمیں ریجنلی کمپیٹیٹیو الیکٹریسٹی ٹیرف نہیں ملے گا، ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ہے، وہ ایک الیکٹریسٹی انٹینسو بزنس ہے، وہ کوئی ایگریکلچر نہیں ہے، کوئی لیبر انٹینسو نہیں ہے۔ جی، تو جب تک یوٹیلیٹیز کی پرائسز ہمارے جو کمپیٹیٹر ملک ہیں ان کے مقابلے میں ہمارے پاس بجلی کی پرائسز یا تمام یوٹیلیٹیز کی پرائسز اس کے برابر نہیں ہوں گی یا اس کے قریب نہیں ہوں گی، تو ہمارے لیے ان سے کمپیٹ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس پولیٹیکل اسپیس اس صورت میں نہیں ہے کہ وہ اپنے ریونیو ٹارگیٹ کو کٹ نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں وہ ریلیف کیسے دے گی ان دا ٹرمز آف یوٹیلیٹیز اینڈ ادر تھنگس؟ تو فارمولا پھر کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو جو اینالسٹ ہوتے ہیں وہ اس چیز کی ماڈلنگ کرتے ہیں، اس کو فور کاسٹ کرتے ہیں کہ آج اگر ہم کسی طریقے سے الیکٹریسٹی ٹیرف کو اس لیول پہ لے آتے ہیں تو اس سے ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ اس لیول پہ چلی جائے گی، جس سے ہمارا یہ ریونیو شارٹ فال کم ہو جائے گا۔ جیسے میں نے کہا یہ ایک چکن اینڈ ایگ سچویشن ہے جس کو گورنمنٹ کو بیلنس کرنا پڑتا ہے، اور گورنمنٹ کے پاس اینالسٹ اور سمجھدار لوگ ایسے موجود ہیں جو اس کو فورسی کر سکتے ہیں۔ ہم بزنس کمیونٹی سے، کراچی چیمبر سے ہمیشہ سے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پاکستانی بزنس مین کا اگر کم نہیں ہوگا تو پاکستانی بزنس مین سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کمپیٹ کر سکے۔ ابھی بھی دیکھیں اس وقت ہمارا الیکٹریسٹی ٹیرف جو ہے ہمارے کمپیٹیٹر ممالک سے تقریباً ڈبل ہے، اس کے باوجود بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے۔
تو آپ سوچیں کہ اگر یہ اگر یہ ہمارے ایکسپورٹرز کے لیے یہ ان کو ہمیں سلام کرنا چاہیے کہ اس کے باوجود دے آر ایبل ٹو گیٹ آرڈرز. تو آپ یہ سوچیں کہ اف وی بیکم مور کمپیٹیٹیو تو وہ آرڈرز کہاں تک جا سکتے ہیں. اچھا جو سچویشن ہم نے ڈسکس کی ہے, آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو بجٹ آ رہا ہے وہ بزنس فرینڈلی, ایکسپورٹ فرینڈلی, امپورٹ فرینڈلی ہو؟ دیکھیں, میں بہت زیادہ پر امید ہوں گورنمنٹ سے, ان کے اقدامات سے, ان کی تمام پالیسیز سے اس وقت کہ اس بجٹ میں, اور جو بھی ہماری میٹنگز ہوئی ہیں ٹیکس پالیسی آفس سے, اس سے ہمیں بہت پازیٹیو رسپانس ملا ہے. ہم نے جو بھی پروپوزل دیا ہے اس کو ہم نے ایکسٹریپولیٹ کیا ہے اس طرح کہ ایونچولی اس سے ریونیو لاس نہیں, ریونیو بڑھے گا. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بہت ہوپ فل ہوں. دیکھیں, بجٹ آئے گا, اس کے بعد اس پہ تبصرہ ہوگا. اب اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹ جو آتے ہیں وہ 6 مہینے بعد ہی آتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے فرسٹ ویک جون میں بجٹ دیا اور جولائی 1 میں آپ کا اس کے اثرات آنے شروع ہو جائیں. لیکن ہم کراچی چیمبر سے اس بہت پر امید ہے کہ اس دفعہ گورنمنٹ جو ہے وہ بہت اچھا بجٹ دے گی. لوگوں سے بھی جانتے ہیں کہ ان کی بجٹ سے کیا توقعات ہیں. ایک شہری ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بجٹ سے کیا امیدیں ہیں, حکومت سے کیا ریلیف چاہتے ہیں؟ حکومت سے یہ ریلیف چاہتے ہیں کہ عام انسان جو ہم پاکستانی لوگ ہیں جو پیس رہے مہنگائی میں, اور حالیہ ابھی پیٹرول میں اتنا اضافہ ہوا ہے, 420 روپے تک ہو گیا تھا, اب تھوڑا کم ہوا ہے, تو اب بھی یعنی کہ گزارا نہیں ہو رہا ہے. بہت برے حالات میں تمام پاکستانی, اور بجلی کے بلوں میں, گیس کے بلوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے. تو کیا حکومت سے چاہتے ہیں بجلی اور اسی طرح گیس اور مہنگائی کو کنٹرول, اس کے علاوہ کیا چاہتے ہیں؟ بس ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو, چاہے گیس, بجلی, پانی اور کھانے پینے کی اشیاء, ٹرانسپورٹ بہت مہنگی ہو گئی ہے, تو اس لیے یعنی کہ ہم سب پس گئے. امید ہے حکومت بجٹ میں اس حوالے سے ریلیف دے گی؟ انشاءاللہ امید میں دنیا قائم ہے, امید تو کرنا پڑے گا. تو یہ جی, شہری کہتے ہیں کہ امید پر دنیا قائم ہے, اور ہم پر امید ہیں کہ حکومت بجٹ میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرے گی. مزید بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے, بجٹ سے کیا امید ہے اور کیا چاہتے ہیں حکومت سے؟ بجٹ سے یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے طرف میں بجلی ہو گئی, گیس ہو گئی, پیٹرول ہو گیا, یہ کافی چیزیں جو مہنگی ہے, جو سقط میں نہیں ہے, تو اس کو پہلے کم کرنا چاہیے. بجٹ تو ٹھیک ہے آ جائے گا, لیکن اس چیزوں پہ تھوڑا دھیان دینا چاہیے. یہی مطلب ڈیلی یوز کی چیزیں, اور اس پہ تکلیف, عوام کو تکلیف کافی ہے. کیا بجٹ سے کیا امید ہے, کیا چاہتے ہیں حکومت سے؟ سر اللہ کرے, ہم بولتے ہیں بجٹ لائے, حکومت کا کام ہے بجٹ لانا اور ہمیں تحفظ دینا, ٹھیک ہے, غریب عوام کے لیے ریلیف دینا, بس یہی کچھ چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں, اور کیا چاہتے ہیں پاکستان میں سر. اور باقی مہنگائی تو اللہ کرے کم ہو جائے. ہماری تو کوشش ہے, دن رات دعا ہے کہ اللہ پاک کرم کرے کہ ہماری جو حکومت ہے ان کو تھوڑا بہت اللہ پاک توفیق دے, اور یہ بجٹ کم کرے, کوئی اچھا لائے. کیا امید ہے, کیا چاہتے ہیں حکومت سے؟ حکومت سے تو ہم بہت کچھ چاہتے ہیں, لیکن حکومت ہمارے چاہت پہ پوری اتر نہیں رہی ہے. تو اب تو بجٹ آ رہا ہے نا, دس از دا ٹائم. بجٹ تو وہی آئے گا کہ جو ان کے حق میں بہتر ہوگا. عوام کے لیے کہاں سوچتے ہیں یہ لوگ. مگر کیا سمجھتے کیا ہیں کہ ہونا کیسا چاہیے بجٹ؟ ہونا تو ایسا چاہیے کہ دوبارہ جیسے عمران خان کے دور میں 150 کا پیٹرول تھا وہ واپس آ جائے, جو الیکٹریسٹی کے جو یونٹ کے پر یونٹ کے چارجز تھے وہ واپس آئیں. مطلب تھوڑا سا ریورس کرنا چاہیے یار. اب تو جنگ بھی ختم ہو, تھوڑا سا ہاں ریلیف ہونا چاہیے. غریب آدمی بیچارہ بہت پریشان ہے. بجٹ میں یہ ہونا چاہیے غریب بندے کے لیے آٹا چینی سستا ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ حکومت کو دوبارہ آنا ہے تو بجٹ میں بالکل سستا ہی کرنا چاہیے, بالکل سستا ہی کرنا چاہیے. غریب آدمی کو آگے چل کے کوئی آگے راستہ بنائے, کوئی بے روزگاری ختم ہو جائے, کوئی روزی کے لیے آگے نکلے. اتنا مہنگائی بالکل ختم کرنا چاہیے. آگے گورنمنٹ کو آنا ہے, دوبارہ الیکشن میں لڑنا ہے, تو گورنمنٹ کو بالکل بے روزگاری ختم کرنے کے لیے بجٹ میں تو آٹا چینی گھی تو بالکل سستا کرنا چاہیے. غریب کے لیے یہی بات ہے. جی, بجٹ کے حوالے سے تاجر برادری کیا چاہتی ہے, اس کی کیا امیدیں ہیں, اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کراچی موبائل اینڈ الیکٹرانک ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر منہاج گلفام ہیں. دیکھیں, بجٹ کے حوالے سے تاجروں کی جو ہر بجٹ میں ایک امید ہوتی ہے کہ معاشی استحکام آئے گا,
اور تاجروں کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا، جس سے ملک کی معیشت جو ہے وہ ترقی کرے گی۔ ابھی بھی اس بجٹ سے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جو ایک ڈیجیٹلائزیشن کا خواب ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا، اور ہماری بڑی امیدیں ہیں اس بجٹ سے کہ حکومت وقت جو ہے وہ اس بجٹ کو اس طریقے سے پیش کرے جو تاجر دوست ہو، عوام دوست ہو، کیونکہ یہ ملک اور اب عوام اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ آپ مہنگائی کی شرح دیکھیں پچھلے 2 سالوں میں کہاں آ چکی ہے، اور اب جو ہے ایک عام گزر بسر جو جس کی 35 سے 40 ہزار جو تنخواہ ہے، وہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کا گزر بسر بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اور ڈیجیٹلائزیشن کے خواب کو پورا کرنے کے لیے حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو ٹیکسیز ہیں FBR کے PTA کی مد میں جو لگائے جاتے ہیں، ان ٹیکسیز میں کو جو ہے وہ ختم کیا جائے اور ریلیف دیا جائے۔ خاص طور پر جو یہ ہمارے پاکستان میں جو اسمبلڈ ہو رہی ہیں، ایک ان کو مواقع فراہم کریں کہ صنعتی اور تجارتی لوگوں کو کہ وہ ایسے مواقع فراہم کریں کہ ہم اپنی انشاءاللہ ایکسپورٹ بڑھائیں، کیونکہ دنیا میں اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنی ایکسپورٹ جو ہے صف اول کے ممالک کی طرح ان میں شامل ہونے کے لیے احسن اور بہتر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو اسمبل ہونے والے کیا الیکٹرانک آئٹمز اور بالخصوص آپ کہہ رہے ہیں موبائل فون، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا چنک تو اس میں وہ ان موبائل فونز کا ہے جو یوزڈ موبائل ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی کوئی مطالبہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں بالکل ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر یہاں پر اسمبلنگ ہو اور اس میں ایک ایسی اصلاحات کی ضرورت ہے جو تاجر دوست ہو، جو صنعتی جو مواقع ہیں وہ فراہم کیے جائیں، جس میں ہمارے تاجروں کو سرمایہ کاری جو کریں ان کو ریلیف ملے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جابس کریٹ ہوں گی، اور ہمارے جو عام جو ہماری صارف ہے اس کو جو موبائل فون ہے اس کا ایزی ایکسیس ہوگا، اور جو ہمارا یوتھ ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں یوتھ جو ہے وہ اب ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے۔ جب ٹیکنالوجی کی بات آتی ہے تو خاص طور پر میں یہاں ذکر کروں گا کہ موبائل فون کا، موبائل فون اگر آپ سستے داموں فراہم کریں گے تو وہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہماری یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے بہتر مواقع بھی فراہم ہو سکتے ہیں، اور وہ اپنا جو میسیج ہے وہ دنیا میں اچھے طریقے سے کنوے کر سکتے ہیں، اپنی تعلیم بہتر طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بات رہی یوز موبائل کی، تو دیکھیں یوز موبائل بھی اگر ہم یہاں پر اپنی صنعتی پیداوار کو فروغ دیں گے تو لوگ جو یوز سستے کی وجہ سے خریدتے ہیں نا، مگر افسوسناک بات یہ کہ ہمارے یوز موبائلز پر بھی اتنے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں کہ وہ یہاں پر قوت خرید سے جو ہے وہ دور ہو چکے ہیں۔ تو ہم حکومت وقت سے اپیل بھی کریں گے کہ الیکٹرانکس آئٹم، خاص طور پر میں بات کروں گا سولر کی بھی، اور اس کے علاوہ میں بات کروں گا فریج، AC TV کی بھی، ان میں بھی ریلیف دیا جائے، کیونکہ جس طریقے سے گلوبل وارمنگ ہے اور جس طریقے سے گرمی کی شدت بڑھی ہے تو یہاں پر دوسری جو چیزیں ان کے بھی AC ہو گیا یا فریج ہو گیا، ان کے بھی ریٹ جو ہے وہ بڑھے۔ تو صنعتی پیداوار کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، عوام دوست اور تاجر دوست بجٹ کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، بجٹ 2026 کے حوالے سے آپ نے عوام، تاجروں اور کاروباری طبقے کی آراء سنی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اپنے معاشی اہداف کے ساتھ ساتھ عوام اور کاروباری حضرات کی توقعات پر کتنا پورا اترتی ہے، اور آنے والا بجٹ عوام کی زندگیوں میں کیا تبدیلی لاتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔